बिस्मिल्लाह करें जी। ठीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सारे दोस्तों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज का दिन बहुत अहम है इस लिहाज से कि आज हम वकला को बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और आपके सामने और पब्लिक के सामने हम एक बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में निज़ाम अदल के साथ जो कुछ हो रहा है और निज़ाम इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी बदतरीन मिसालें कायम की जा रही हैं। इस वक्त फेडरेशन की वाहिद अलामत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मारूफ लीडर इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने के लिए रियासती इदारे, हमारी पुलिस, ये फाशिस्ट हुकूमत और उसके साथ कुछ मुतासिब जजेस उसके साथ शरीक कार हो गए हैं। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इंसाफ का कत्ल होने जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने एक जज हुमायूं दिलावर साहब हैं। आज आपने देखा कि एक जज साहब जो इस बात को एडमिट करते हैं कि अपने फेसबुक से, उनके फेसबुक के अकाउंट से इमरान खान के ख़िलाफ़ नाजेबा पोस्टें जारी की गईं और नाजेबा तस्वीर भी लगाई गईं। इस सब कुछ के बावजूद वो शख्स कहते हैं कि मैंने डे टू डे बेसिस पे इस केस का ट्रायल करना है और उसके ख़िलाफ़ एक से ज़ायद दरख्वास्तें, ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस फ़ाइल कर दी गई बिफोर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के पेंडिंग होते हुए और उनका मैटर FIA को भेजा गया कि इसकी वेरिफिकेशन कराएं उनकी पोस्टों की, उसके बावजूद कि इससे पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बाबत अपना फ़ैसला सुनाए, वो इसको डे टू डे हेयरिंग पे चला करके उन तमाम प्रोसीडिंग्स को इनफ्रुक्चुअस और गैर मुअस्सर करना चाहते हैं। और ये वजह है, इस नीयत के साथ हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इस निज़ाम इंसाफ में रुकावट हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी उसमें शामिल है। 14 जुलाई 2023 को जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो कल से छुट्टियां हैं और उसमें हुमायूं दिलावर साहब बतौर ड्यूटी जज, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये ट्रायल जो कि तोशाखाना का ट्रायल उनके बकौल मुकम्मल नहीं हो सका, तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने एक और तरीक़ाकार के मुताबिक 3 दिन पहले एक नया कोरिजेंडम जारी कर दिया कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब 5 दिन और ड्यूटी करेंगे, 1 से लेकर 5 तारीख तक। और वो किस लिए? ताकि इस फिक्स्ड मैच में वो खान साहब को किसी ना किसी तरीक़े से वो नाअहल कराएं या सज़ा दिलवाएं। और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स बड़ी वाज़ेह हैं। इसमें सेटल्ड लॉ है कि जब कोई मैटर हायर फोरम पे पेंडिंग हो या सब जुडिस हो तो उस पे प्रोसीडिंग्स रुक जाया करती हैं। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब के पास मैटर सब जुडिस है और उन्होंने कई दरख्वास्तों के ऊपर भी ये फैसला दिया और नोटिस जारी किए। लेकिन बदकिस्मती से अभी मुकदमे की अख्तियार समात का जज का, ऑथोराइज्ड पर्सन का और जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन अभी डिसाइड होना है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने रिमांड आर्डर में हुक्म दिया है। लेकिन उससे पहले जो कि एक बायस्ड जज हुमायूं दिलावर साहब उन सारी प्रोसीडिंग्स को गैर मुअस्सर करने के लिए अपना वो फैसला सुनाना चाहते हैं।
ان کے باعث ہونے کی بہت ساری مثالیں آج اس اپلیکیشن میں ہمارے پاس موجود ہے. ہم وہ کاپی بھی آپ کو دے دیں گے. میں رؤوف حسن صاحب کو کہوں گا کہ اس کی کاپیاں کرا کے آپ سب دوستوں کو بانٹ دیں. جو ہم نے ساری ریزنز دی ہیں وہ ساری ریزنز ان کے باعث ہونے کی کیا ہیں وہ آپ کو کاپی دے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب ان کے متعصب ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ جو عمران خان صاحب کا وکیل اس کیس میں پیش ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس وکیل کے خلاف آبزرویشن دیتے ہیں. اس میں زبانی آبزرویشن انہوں نے کئی وکلاء کے خلاف دی, لیکن جو ریٹن آبزرویشن دی ہے وہ ہمارے وکیل بیرسٹر گوہر علی خان کے خلاف دی, اور آج ہمارے سینئر ایڈوکیٹ جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب, ان کے خلاف آبزرویشن دی ہے. اس طرح وہ جان بوجھ کے اپنے تعصب کو وہ روک نہیں پائے اور وہ اس کو عیاں کرتے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب رینجرز کے ذریعے ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان صاحب کو پہلے اغوا کیا گیا, پھر نیب کی کسٹڈی میں دیا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے گئے, وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا, اور نیب کے پاس 2 دن رہنے کے باوجود 2 دن ان کی کسٹڈی میں تھے. یہ واحد جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں جو اپنی کوٹ لے کے وہاں چلے گئے اور فرد جرم کاغذوں میں عائد کر دیا, فرضی فرد جرم عائد کر دیا, اور اس پہ خان صاحب کے کوئی دستخط بھی موجود نہیں ہیں. اور اس سب کچھ کے باوجود جب ان کے سامنے کوئی بھی آبجیکشن پٹیشن لائی جاتی ہے تو وہ آبجیکشن پٹیشن لانے والے وکیل کے خلاف سب سے پہلے وہ آبزرویشن دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا عامر فاروق صاحب نے, جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس, جن کے پاس یہ ہمارے والی کرمنل ریویژن پٹیشن موجود ہے اور اس کی سماعت 3 تاریخ کو فکس ہے, لیکن اس میں جو پچھلا آرڈر کیا تھا انہوں نے ریمانڈ آرڈر اور 8-10 کوسچنز فارمولیٹ کر کے بھیجے تھے, جس میں سب سے پہلے اختیار سماعت کا کوسچن تھا کہ آپ اس کے بارے میں پہلے فیصلہ کریں, اور دیگر کوسچنز بھی اس میں شامل تھے. لیکن بدقسمتی سے 7 دن کی بجائے جس دن خواجہ حارث صاحب نے چھٹی کی درخواست دی 1 دن کے لیے, انہوں نے اسی دن بغیر سنے خواجہ حارث صاحب کو اور ہمارے باقی کسی بھی وکیل کو انہوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا اور کہا کہ ہمیں اختیار سماعت حاصل ہے. اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا انوکھا واقعہ ہوگا کہ چھٹیوں میں کبھی کسی ملزم کا ٹرائل نہیں ہوتا, جبکہ وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے ڈیوٹی جج کے طور پر وہ کام کرتے ہیں. لیکن یہاں ہمارے مقتدر طبقوں کی آشیرواد کے ساتھ, جس میں سب سے ٹاپ پرائرٹی جو کہ آج بھی آپ نے دیکھا اس کیس کے پیچھے جو مستقل آنے والے ہیں وہ عطا ترر صاحب مستقل اس کے پیچھے آتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا الحاق کر کے وہ ہر حال میں اس کا ٹرائل مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں جو موقع ہے ہم ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اپنے کیسز کی پیروی نہ کر سکیں. اور اس دوہرے معیار انصاف, دوہرے نظام عدل میں بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نہ صرف لوور جوڈیشری, اس میں ہمایوں دلاور صاحب, اور اس انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہمارے بڑے قابل احترام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی اس میں رکاوٹ میں, اس انصاف کی فراہمی میں وہ حصہ دار ہیں. اس لیے کہ یا تو وہ ہماری ٹرانسفر اپلیکیشن ڈسمس کر دیں یا وہ ہماری کرمنل ریویژن پٹیشنز ڈسمس کر دیں اور وہ کہہ دیں کہ آپ کے یہ جو پوائنٹس ہیں جس میں آپ اختیار سماعت کو, آتھورائزڈ آفیسر کو, یا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے جو کوسچنز ہیں یا لمیٹیشن کا کوسچن ہے جو ہم نے ریز کیا ہے, یا تو ہمارے پاس وہ گراؤنڈز نہیں ہیں, آپ ڈسمس کر دو, پھر ٹھیک ہے بھلا ہمارے خلاف ٹرائل چلائیں. جب آپ کہتے ہو اس میں جان ہے, اس میں وزن ہے اور سب سے پہلے جورسڈکشن کا کوسچن ڈیسائیڈ ہوگا, تو جو ٹرائل کورٹ اس میں پروسیڈ کر رہا ہے کم سے کم اس کو تو روک دو. اگر آپ اس کو نہیں روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب اس کا فیصلہ کر دیں گے, ہمیں سزا سنا دیں گے یا نااہل کر دیں گے
یا کوئی اور اس طرح کا کوئی ایڈورس آرڈر کر دیں گے تو مجھے یہ بتائیں تو پھر ہم اپنے ان کیسز کی پیروی کس عدالت میں جا کر کریں گے؟ تو اس لیے ہم یہ بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس وقت انصاف کا قتل ہو رہا ہے، اور اس میں جو پلیئرز ہیں، جو اس میں ایکٹرز ہیں، جہاں یہ فاشسٹ حکومت ہے جس نے 180 سے زائد مقدمات خان صاحب کے خلاف بنا دیے ہیں، جو کہ روز آج بھی وہ 12 مقدمات میں پیش ہوئے ہیں، چونکہ سیاسی میدان میں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے اداروں کو استعمال کرنا شروع کیا، اور اداروں میں ہمارے سارے ادارے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، ایف آئی اے، نیب اور پولیس، ان کے ہاتھ حکومت کے سامنے باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ خان صاحب کو اگر سیاست میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کے ذریعے انصاف کا قتل کر کے، اداروں کو استعمال کر کے ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ لیا جائے جس طریقے سے تاکہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے سیاست سے آؤٹ ہو جائیں۔ لیکن قوم جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں، عوام جانتی ہے، یہ اس طرز عمل سے نہ تو خان صاحب کی سیاست کو مائنس کر سکتے ہیں، نہ ہی پبلک کے جو غصہ، جو پبلک کی اویئرنیس ہے اس کو کسی لحاظ سے ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا کرنے کی کوشش ہوئی تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ایک لحاظ سے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کرایا گیا تھا، یہ بھی عدلیہ کے ذریعے انصاف کا قتل ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ دیکھیں اس وقت سب سے بڑی بری روایات یہ قائم کی ہیں کہ پابندی کا جب ہم نے پوچھا کس کے پاس ہے تو کہتے ہیں پیمرا کہتا ہے ہم نے تو پابندی نہیں لگائی۔ جب ہم ہائی کورٹ میں اس میں پٹیشن لے کر گئے ہیں تو ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے، یہ پچھلے ہفتے لگا تھا، کہ پیمرا کو اپروچ کریں اور پیمرا اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کا جو گریونس ہے وہ جینون ہے، اور اب اگر اس پہ بھی ہمارا گریونس ایڈریس نہ ہوا تو ہم اس کو دوبارہ لے کر جائیں گے۔ یہ میڈیا کی آزادی کے اوپر ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے مینوپولیٹ کر رہے ہیں اور میڈیا کی آزادی کو۔ آج کس طرح کی سچویشن ہے، آپ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، عمران ریاض کو آج 80 دن گزر گئے ہیں، اس کا کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں بتانے والا کہ وہ کس کی کسٹڈی میں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، بول کے اینکر، سینئر اینکر جمیل فاروقی نے ایک اپنی ٹویٹ کی ہے کوئی بھی خان صاحب کے حق میں، جو ایک کوئی آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا انہوں نے مثال دی ہے، صبح جب آیا اس کو آف ایئر کر دیا گیا۔ اتنا پریشر ہے اس طرح سے میڈیا کے لوگوں کے اوپر اور میڈیا کے اوپر۔ جی ایک منٹ، ایک انفارمیشن پلیز، ایک وقت میں یہی کوشچن ہے۔ پیمرا کہتے ہیں ہم نے نہیں لگائی، وزیر اطلاعات نے کہا ہم نے نہیں لگائی، میرے ساتھ ہر ٹاک شو میں ان کے منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لگائی۔ تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ حکومت ہے یا حکومت سے کوئی سپر پاور کوئی اور ہے جس نے یہ پابندی لگائی ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے، وہ ہمیں جواب دے۔ دیکھیں، ہم اس وقت بھی قانونی طریقہ کار اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ قانون کا راستہ یہ ہے کہ جو اس کا بائس ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ہم اعلیٰ عدلیہ میں لے کر جائیں۔ ہم نے ایک سے زائد مرتبہ اس جج صاحب کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ بائسڈ ہیں اور یہ ریزنز ہیں، اور اس کے باوجود نہ صرف یہ خود اس کو سن رہے ہیں،
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی ہم نے درخواست میں لکھ کے دیا ہے، ہم نے سپریم کورٹ میں بھی یہ درخواست میں لکھ کے دیا ہے۔ ہم قانونی طریقہ کار اور قانونی راستہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور جب تک یہ راستہ ہمارا ہے ہم اس آئینی اور قانونی طریقہ کار کے مطابق آگے چلیں گے۔ ذرا کچھ گزارشات آپ سے ابھی ہم نے نہیں کی ہیں، وہ ذرا آپ اگر سن لیں۔ آواز آ رہی ہے آپ؟ نیچے سے یہ ہوگا، ہاں جناب علی، گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہائی کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ شعیب شاہین صاحب نے آپ کو بتائی موٹی موٹی باتیں۔ میں چونکہ ٹرائل کا اسی توشہ خانہ کیس میں، یہ خان صاحب کی لیگل ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اسلام آباد میں جتنے ان کے مقدمات ہیں جو اس پی ڈی ایم حکومت نے اور ان کے ارکاروں نے خان پہ جو کیسز بنائے ہیں ان سب کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور ان مقدمات کو پریزائڈ اوور کر رہے ہیں بہت سارے جج صاحبان۔ ہمیں مسئلہ ہمایون دلاور صاحب سے ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہیں، اور آج جب کیمرے کے سامنے ہم بیٹھے ہیں تو شاید میں اپنے کیریئر میں اور یہ جو سینئر وکلاء ہیں، پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ہم کسی ہائی کورٹ کے جج یا سیشن جج کے خلاف پبلک میں آئے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کبھی زندگی میں اس طرح اس عمل کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اور اس کی ضرورت پڑی ہے۔ ضرورت اس طرح پڑی کہ وکیل کو لوگ انگیج کرتے ہیں کہ کلائنٹ کے حقوق کا تحفظ کرے گا، اور یہ اس کے اسٹیچوٹری فرائض ہیں، اخلاقی طور پر بھی پابند ہیں اور پروفیشنلی بھی پابند ہیں۔ عمران خان کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے امام پہ ہمایون دلاور صاحب نے انصاف سے ہٹ کر جو کام شروع کیا ہوا ہے، جو روزمرہ کی بنیاد پہ کارروائی، عدالتی کارروائی کا نام دے کے جو ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم یہاں عدالت کا احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے فرائض انصاف کرنا ہے، کسی کے لیے کمپرومائز نہیں ہونا ہے، وہاں ہم نے قوم کو بھی یہ بتانا ہے کہ یہ جج صاحبان کمپرومائزڈ ہیں، اور اس کی نظیریں ملتی ہیں ورلڈ جورسڈکشن میں، دنیاوی جورسڈکشن میں آپ جائیں تو آپ کو ملے گی۔ امریکہ میں جارجیا کی سپریم کورٹ کے جج کو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس مقدمے میں نہ بیٹھیں، لا کی زبان میں اس کو ریکیوزل کہتے ہیں، تو وہ یا ریکیوز کرے گا یا کہے گا کہ نہیں میں بیٹھتا ہوں۔ آپ کا کوئی شک ہے کہ وہ متعصب ہیں، اس کا کوئی انٹرسٹ ہے، اگر وہ بیٹھ گیا اس مقدمے میں جس پہ پارٹی نے اس کو کہہ دیا کہ آپ ریکیوزل کریں، تو پھر اس پارٹی یا اس کے وکیل کو یہ حق ہے کہ پبلک میں جائیں اور عوام کو بتائیں کہ ایسے جج صاحبان بھی ہیں جن کو آپ التجائیں کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مقدمات میں نہ بیٹھیں، ہمیں آپ سے اندیشے ہیں، خدشے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے اور آپ کے فیصلوں سے واضح ہیں کہ آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کمپرومائزڈ ہے، ایف آئی اے کمپرومائزڈ ہے، تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں کمپرومائزڈ ہیں، تمام بیوروکریسی کمپرومائزڈ ہیں، کوئی بھی شخص رول آف لا کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے میں اگر جج کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں کوئی انہونی نہیں ہے، اور ہم پورے دعوے کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جج صاحبان جو ہیں یہ اپنے منصب، اپنے اوتھ کا انحراف کر چکے ہیں، انہوں نے انصاف کرنے کا حلف لیا ہے جس طرح ہم نے یہ حلف لیا ہے کہ ہم اپنے موکل کو انصاف دلائیں گے۔ لہذا اگر جج صاحبان ناراض ہوتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم ہر قسم کے نتائج بھگتنے کو تیار ہیں، اس کا پراب ہونا چاہیے، ہمارے الزامات کا پراب ہونا چاہیے۔ اتنا حق تو ہے، ہم الزام دہندہ ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں
کہ آپ منصفی نہیں کر رہے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے, آپ کو علم ہے ٹیریان کیس میں ججمنٹ آئی, اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ویب سائٹ سے اس نے ججمنٹ جو ہے ڈیلیٹ کرائی, بینچ توڑ دیا. کیوں؟ کہیں ایسی نظیر ہے؟ اس کے بعد ایک بات ہوتی تو ہم کہہ دیتے 9 مئی کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, تمام وکلاء کی شیرک جو ہوتی ہیں وہ عدالتیں ہوتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں لوگوں کے کہ عدالت میں آپ کو دیکھیں گے. آپ کی عدالت میں آئے ہوئے ایک طالب کو ہمایوں دلاور کی عدالت میں پیش کروانے کے لیے, آج میں بتا دوں کیوں اریسٹ کیا جاتا ہے. 9 مئی کو کیونکہ 10 مئی کو کارروائی رکھی گئی تھی فرد جرم کی, تو لہذا 9 مئی کو رینجر کے ذریعے اس کو ہائی کورٹ میں, جس کا یہ نگہبان ہے, کسٹوڈین ہے, جو سب سے بڑا منصف ہے, اس کی عدالت میں پنجوتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوں گی جب خون اس کے چہرے پہ بہہ رہا ہے. عدالت اور عدالت کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے جس غنڈہ گردی کے ساتھ ان لوگوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ڈسگریسفلی گھسیٹا, وہ ویڈیو سامنے نہیں آئی. جس طرح کمرے میں ان کی توہین کی گئی, کرسی پر گرایا گیا, ان کو لاتیں ماری گئی, ان کی انتہائی ڈس ریسپیکٹ کی گئی, وہ ویڈیو انہوں نے چوری کر دی. یہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے, کسی اڈے پہ نہیں ہوتا ہے, کسی سڑک پہ نہیں ہوتا ہے. اور جب اور وہاں پہ وکلاء کو مارا جاتا ہے, عدالتی سٹاف کو مارا جاتا ہے, شیشے توڑے جاتے ہیں, دروازے توڑے جاتے ہیں, تو ہم فریاد لے کے جاتے ہیں یہ کیا فسطائیت ہے, کیا ظلم ہے, کیا انارکی ہے, کیا ٹیرنی ہے. یہ چیف جسٹس کا کام نہیں تھا کہ اپنے عدالت کے تقدس کو جو ہیں جنہوں نے پامال کیا تھا ان کو نوٹس کرتے, ان کو گرفتار کرواتے. حضرت نے آسمانی گرا دیا کہ نہ جناب جو گرفتاری کی ہیں ان حضرات نے وہ اس پہ میں مہر ثبت کرتا ہوں. قانون تو اسی دن آپ نے اس کی بےخکنی کر دی, انصاف کا تو اسی دن آپ نے جنازہ نکال دیا جس دن آپ نے اس فسطائیت پہ مہر رقم کر دی. اسی دن آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا, اسی دن آپ نے اپنے حلف کی پامالی کی, اسی دن آپ نے بتا دیا کہ جج بھی کمپرومائز ہوتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے یہ کیا شوشا کے لیے, ڈرامے بازی کے لیے, آئی جی کو ابھی 10 منٹ میں طلب کر لیں, 1 گھنٹے میں طلب کر لیں, کدھر گئی وہ توہین عدالت؟ اور جو حکم کیا تھا کہ اس کی FIR ہم درج کریں گے. ہماری 30 سال شعیب صاحب کی مجھ سے زیادہ وکالت ہیں, 35 سال اس پیشے میں گزرے ہیں, تمام جج صاحبان کو دیکھا ہے, کچھ زندہ ہیں, کچھ ابھی سرونگ ہیں, کچھ مر چکے ہیں. یہ عدالتی ڈرامہ بازیاں جو ہیں یہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا, اس دن آپ نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا. یہاں پہ آپ نے ناانصافی ختم نہیں کی. ہمایوں دلاور صاحب پہ بعد میں آتا ہوں. ہمایوں 9 تاریخ کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, 10 تاریخ کو میں اور خواجہ عارف صاحب اور بیرسٹر گور صاحب, ہمیں کہا جاتا ہے صبح کہ جی وہ عدالت تو پولیس لائن چلی گئی. اب آپ لوگ سن لیں اور پاکستانی قوم بھی سن لیں, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کبھی پولیس لائن میں عدالت نہیں لگی ہے. اور اگر سیکیورٹی کی وجہ سے کہیں پر مجبوری ہے تو 452 ضابطہ فوجداری کہتا ہے کہ وہ جج جس کی عدالت کا کیس ہے وہ تحریری طور پہ رضامندی دے گا کہ گورنمنٹ کے اس حکم نامے کے ساتھ یہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے. کوئی رضامندی انہوں نے نہیں دی. اور صبح میں پتہ چلتا ہے کہ جناب خان صاحب کو پولیس لائن میں ایک پولیس افسر کے گھر جو اس کا ریزیڈنس تھا اس کو عدالت میں ڈکلیئر کر کے پیش کیا جائے گا. ہم گئے, میں گیا وہاں, جناب علی بڑی مشکل سے پہنچے اور پوری پولیس لائن جو تھی وہ یہ رینجرز کے گھیرے میں تھی. جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اعتراض اٹھایا اس کے سامنے کہ یور آنر یہ عدالت کس طرح ہو گئی ہے؟ پولیس لائن میں ایک تھانے دار یا پولیس افسر کے گھر کو آپ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کے ٹرائل کر رہے ہیں, کیا آپ نے کنسنٹ دی ہے؟ یہ ان ریکارڈ ہے, ہم نے ریٹن میں لکھا ہوا ہے.
اس نے کہا مجھ سے کنسنٹ نہیں لی گئی. اور اس پہ میں جب پولیس لائن سے باہر نکلا تھا اور جب میں نے میڈیا ٹاکس کی تھی تو اسی دن بھی میں نے یہ بات کی تھی. تو سب سے پہلے عمران خان کے ٹرائل پولیس لائن میں ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے انصاف کرنے والے تمام اداروں کو کہ آپ اپنی مرضی کی جگہ چنیں, لیکن وہ جگہ چنیں جو پراسیکیوشن کی نہ ہو, جو پولیس کی نہ ہو, کہ وہ تو ہمارے مدعی ہیں, وہ تو ہمارے خلاف گواہ ہیں. یہ جناب علی ہو جاتا ہے, اب عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے. ہمایوں دلاور صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آج تو ہمیں آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ آپ کا میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے. گڈ انف. تو فرد جرم کا نوٹس کبھی ہوا ہے ہمیں؟ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے عمران خان کو؟ آپ نے نقولات دی تھی؟ ہم ان جج صاحب کو آگاہ کرتے ہیں کہ فرد جرم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. تو اس وقت جج صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کی اعتراضات کو ختم کرتا ہوں, آپ دستخط کر دیں. اب دستخط یہ زبردستی ہم سے نہیں کرا سکتا تھا. ہم نے کہا دستخط کس چیز کا کریں؟ ہم نے کہا ایسی یک طرفہ کارروائی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا موقف تھا جو اسی دن میں نے میڈیا کو دیا. جب اگلے دن ہم آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب آرڈر میں لکھتے ہیں کہ فرد جرم ان کو پڑھ کے سنایا گیا. یہ غلط ہے, یہ غلط بیانی ہے. اپنے آرڈر شیٹوں, آپ کے عدالتوں کے آرڈر شیٹوں کو تقدس, ایک رسپیکٹ, ایک سینکٹیٹی حاصل ہوتی ہے. کس طرح آرڈر شیٹ میں ایک غلط بیانی کر سکتا ہے کوئی جج؟ وہ بھی آپ نے کر دیا. اس کے بعد یہ مقدمہ جب ان کو تفویض ہوتا ہے, اس سے پہلے یہ 8 مہینے قبل اس پہ ایک اور جج صاحب بھی رہے تھے, لیکن جب سے اس کو تفویض ہوا ہے آج تک لگ بھگ 45 پیشیاں یہ کر چکا ہے. اور وہ بھی روزمرہ, آج سے کل, کل سے پرسوں, اور بلکہ درمیان میں تو گھنٹے کی حساب سے شروع ہو گیا تھا کہ 12 بجے کے بعد میں 1 بجے شروع کروں گا, پھر جمعے کی نماز کے بعد چھٹی کے وقت بھی کروں گا. ایسا انصاف کبھی بھی میں نے اپنی ایکسپیرینس میں, اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے. اور آگے سے آپ کو یاد ہے, آپ کو میڈیا کے ذریعے جب میں گیا تو کہتا ہے آپ کو لایا گیا ہے. محترم, میں اس کیس میں, یہ کیس جب آپ کو دیا گیا اس سے پہلے بھی میں اس میں وکیل تھا. پھر روزانہ کسی کو شٹ اپ, کسی کو کہتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ نہ کراؤ, کسی کو کہتے ہیں غنڈہ گردی نہیں چلے گی, آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں. یہ کیا ہے؟ عدالتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے, جج صاحبان کی یہ زبان ہوتی ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, روزانہ. آگے سے حیرت ہے, تارڑ صاحب, کیا نام ہے اس کا, عطا تارڑ, آج اس کی میں روزانہ آتا ہے. وہ بھائی کیا کام ہے آپ کا؟ نہ گواہ ہو, نہ مدعی ہو, نہ پی ایم ایل این کا کوئی لینا دینا ہے. آج 70 لگ بھگ لوگوں کو لایا. اس دن بھی عدالت میں اس نے اڑبونگ مچانے کے لیے آڈیو, اس کا میسج جو ہے سرکولیٹ ہوا, وائرل ہوا. آج کیا کہتا ہے؟ زبان ذرا استعمال کریں کہ جی یہ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں, کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے, گین سمیع اللہ کے پاس, سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس, کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس. یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کی دانست میں کلیم اللہ اور سمیع اللہ ہے. بڑی نون والوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کی, بد زبانی کی, بد کلامی کی. آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کیس میں, جس کیس میں کوئی لینا دینا آپ کا نہیں ہے, آپ ایک وفاقی کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں, آپ آفس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے آ کے عدالت میں بیٹھ کے اور کونے میں کھڑے ہو کے اور اپنے وکلا اور اپنے ورکروں کو لاتے ہیں. آج بھی نعرہ بازی ہوئی, بڑی مشکل سے وکلا آپس میں لڑتے رہ گئے. بھائی کیوں آ رہے ہو؟ آپ کے لیڈروں کے ٹرائل ہوں گے, آپ یہ رواج رکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا, اگر وہ آئے, جس کا آنے کا امکان نہیں ہے, لیکن اگر وہ آئے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلا نہ آئے, وہ یہ ہڑبونگ نہ کرے جو ہڑبونگ آپ نے ہر پیشی پر مچائی ہوئی ہے. اس دن بتا رہا تھا کہ 72 دفعہ میں اس کیس میں پیش ہوا ہوں. تو لہذا ہمایوں دلاور صاحب فرد جرم بنا لیتے ہیں یک طرفہ, آج تک ہمارے دستخط نہیں ہے. میں شارٹ کرتا ہوں جی.
اس کے بعد ہائی کورٹ ان کے پاس کیس بیچتی ہیں کہ جی آپ مینٹینیبلٹی پہ 7 دنوں کے اندر فیصلہ کریں. میں 3-4 یہ فنگر ٹپس پہ گنواتا ہوں کہ آپ 7 دن کے اندر فریقین کو سن کے فیصلہ کریں. اس نے ہمیں سنا, تیسرے دن اس نے فیصلہ کیا اور کہتے ہیں جی آپ کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ انصاف ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ فریقین کو نہ سنیں. ہماری نظامی انصاف کی بنیاد اسی پرنسپل آف لا پہ ہے, آرڈی الٹرم پارٹم, کہ نو باڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. آپ نے ہمیں سنے بغیر ہائی کورٹ کے آرڈر کی پامالی کی, اس نے ہمیں سنے بغیر ہمارے خلاف فیصلہ کیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد عدالتی اوقات کار کی کوئی پرواہ نہیں. جب میں کہوں اسی ٹائم عدالت ہے. شعیب شاہین صاحب نے بتایا کبھی اس طرح بھی ہوا ہے 3 دن پہلے آپ شیڈول ہی تبدیل کر دیتے ہیں, ڈیوٹی راسٹرم چینج کر دیتے ہیں کہ جناب فلاں جج صاحب جو ہیں وہ اس کی ڈیوٹی جو ہے 1 سے, اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایڈیشنل سیشن جج خود اپنی ڈیوٹی نہیں لگا سکتا ہے. تو لہذا آپ چاہتے ہیں عامر فاروق صاحب اور رمائن دلاور صاحب کہ عمران خان کو سزا ہو جائے, تو یہ نام نہاد ٹرائل کیوں کر رہے ہو؟ نام نہاد آپ ویسی حاکم ہیں, ہم 10 بس تک کھڑے ہو جائیں گے نا. آپ ڈال دیں ہتھکڑیاں, بتا دیں کہ جی ہم نے توشہ خانے میں یہ سزا دے دی ہے. یہ انصاف ہے, یہ انصاف کی توہین ہے, یہ ٹرائل کی توہین ہے. ہم بحیثیت وکیل اور خان کی لیگل ٹیم کے کسی بھی صورت میں اس عدالتی فیصدیت کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں. خواجہ حارث صاحب کا ایک نام ہے, ایک سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, انتہائی ڈیسنٹ ہیں. شاید ہم میں تھوڑی بہت جذبہ ہو یا ایموشن ہو. وہ خواجہ حارث صاحب روزانہ جو ہیں ڈسگریس سے گزرتے ہیں. اب دوسرا طریقہ تو یہ بھی ہے نا کہ وکلا بھی ادھر کھڑے ہو کے وہی رد عمل کا مظاہرہ کرے جو عدالت کر رہی ہے. نہ وکلا اتنے کمزور ہیں اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں. اس دن بھی میں نے کہا تھا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, عدالتوں سے خوف اور ڈر نہیں ہے. اب ریویژن شروع ہوتی ہے, ٹرائل شروع ہوتے ہیں. جناب علی یہ ریکارڈ ذرا منگوا دیں, میرا حق ہے نا, یہ سرکاری گواہ تو پھر نہیں آئیں گے. الیکشن کمیشن نے مجھ پہ الزام لگایا ہے, نہیں جی آپ کی درخواست مسترد. جناب علی مہربانی فرما کہ یہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے, فلاں ریکارڈ اس کا حوالہ دیا ہے, یہ ریکارڈ ذرا طلب تو کروا دے. ریجیکٹ. ہم اسے کہتے ہیں کہ محترم یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں, نہیں آپ سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں. یوں کر کے زبردستی ہمارے سوالات کے حق کو بھی ظاہر کیا. ہم ریویژنوں میں گئے, 1 ریویژن, 2ری ریویژن, 3ری ریویژن, 4تھی ریویژن. ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. اب اس دوران جناب سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نظر آتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے مزہ کا خیز خاکے اور 2014 سے ہیں. اس دن چیف جسٹس صاحب اس کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ایف آئی اے کو بیچتا ہوں. کیا چیز آپ ایف آئی اے کو بیچ رہے ہیں؟ 2014 سے 2023 تک اس کے ٹائم لائن پہ ہیں. اس وقت اس نے اپنی اکاؤنٹ کو لاک کیا جب یہ چیزیں منظر عام پہ آئی. تو 2014 سے لے کر 2030 تک انہوں نے ڈیلیٹ کیوں نہیں کیے؟ آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیے, پھر اس میں سے بہت ساری پوسٹیں تو آپ کی اپنی تھی, کچھ اور نے آپ کے ٹائم لائن پہ لگائی تھی, لیکن وہ جو آپ کی اپنی تھی اس کا آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ تردید کر دینا کہ یہ پوسٹیں میں نے نہیں لگائی تھی. فیس بک اکاؤنٹ تو میرا ہے, لیکن بھائی فیس بک اکاؤنٹ بھی آپ کا ہے. میرے اکاؤنٹ پہ اگر کوئی خدا نخواستہ توہین رسالت کا پوسٹ لگاتا ہے, میں مورد الزام ٹھہرایا جاؤں گا نا. مجھ سے پوچھا جائے گا نا کس طرح میں نے اس شخص کو یہ اجازت دی کہ میری ٹائم لائن یوز کرے. آپ نے اپنے اس شخص جو ایکیوز ہے آپ کی عدالت میں, آپ نے وہ ٹائم لائن پہ وہ تمام لغویات ڈال دی, مغلظات ڈال دی, تضحیک امیز خاکے ڈال دیے, اور آپ منصف بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چیزیں لے کے ہم گئے وہاں ہائی کورٹ. پہلے اس کو ریکویسٹ کی, کہتے ہیں مجھے آپ نے کہا کیوں؟ یہ بھی میری توہین ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس ٹرائل سے علیحدہ ہو جائیں. ہم آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے کہ محترم یہ آپ کے جج صاحب کا کنڈکٹ ہے. تو جج صاحب جو ہیں کیا فرماتے ہیں, آج تک سٹے نہیں ملا ہے,
ٹرائل کنکلوڈ ہونے کے نزدیک یہ سٹے جو ہیں جو قانون میں ہیں وہ کس دن کے لیے ہوتا ہے؟ ایک متعصب جج کے حوالے سے آپ کے پاس ہم الزام لے کر آ گئے، آپ ہمیں اس پہ ریلیف دینے کے بجائے، آپ اس جج کو روکنے کے بجائے آپ کنڈون کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائل منطقی انجام تک پہنچ جائے. تو لہذا ریویژن میں گئے، کوئی اسٹے نہیں، دوسری ریویژن کوئی اسٹے نہیں، تیسری ریویژن کوئی اسٹے نہیں، دوسری ٹرانسفر اپلیکیشن کوئی اسٹے نہیں، اور اس کے بعد 7 مہینے ٹرانسفر بیل اپلیکیشنیں لگائی، وہ بھی خارج کر دی. حضرات، میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان 2 جج صاحبان، بہت سارے جج صاحبان نے ہمارے کیسز ڈیسائیڈ کیے، کسی ایک جج صاحب پہ ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا، نہ ہم نے اپنے پیشے، اپنی کیریئر جو ہمارا ہے اور اس بار میں رہے ہیں جب سے یہ جج صاحبان بنے بھی نہیں تھے، تب سے ہم ان کو آبزرو کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. اب جب یہ سارے ادارے فیل ہو گئے اندر کروانے میں، اب انہوں نے جو ہیں عدلیہ کی خدمات حاصل کی ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس قوم کو کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہ کہ صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ عدالتی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ یہ نظام پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جسٹس سسٹم کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک منٹ، صرف ایک منٹ کر لیجیے. نہیں میں تو پنجتا صاحب ایک سیکنڈ بات کر، اس کے بعد ایک دفعہ بات کر سوال کر لیجیے گا. سوال کر رہے ہیں، سوال کر لیں. بسم اللہ الرحمن شکر الرحیم. کرو جو بدل دی، بس ٹھیک ہے. دونوں جج کیا خان صاحب کو آگے سے میں کچھ رہ گیا بتانے کی؟ اس کیس کے اندر مکمل طور پر سزا دینے کا پروگرام بنایا گیا ہے، میچ فکس کیا جا چکا ہے. ہمیں تو پہلے کا پتہ ہے، لیکن جو بھی صورتحال چل رہی ہے، ایک تو یہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی 1.5 سال سے زیادہ جو ہے عرصہ ہو گیا ہے اور خان صاحب اس کیس سے بھاگ رہے ہیں. پہلی بات بتاتا جاؤں کہ یہ نومبر میں کمپلینٹ فائل ہوئی، 1 نوٹس خان صاحب کو ملا. اس کے بعد خان صاحب کے اوپر کیونکہ حملہ ہو گیا تھا وزیر آباد میں، تو وہ بیڈ ریسٹ پہ تھے، اور اس وجہ سے ایک آدھ ڈیٹ پہ ہم نے ایگزیمپشن مانگی. پھر جج صاحب عمرے پر چلے گئے، ایک ڈیٹ کے اوپر مہینے کی ڈیٹ ہوئی، اور وہ مہینے کی ڈیٹ اس جج صاحب کو مہنگی پڑ گئی. ان کو فوراً ٹرانسفر کر کے ہمایوں دلاور صاحب کو پلانٹ کیا گیا. اب اس کیس کے اندر زمان پارک میں 26 گھنٹے کا آپریشن کیا گیا وارنٹ نکال کر. ایک اور کیس اسی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر یوسر رضا گیلانی کے بیٹے کا ہے. کیا اس کیس کے اندر بھی اسی طرح سے پہیے لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، اس کیس کو روٹین کے مطابق چلایا جا رہا ہے. صرف اور صرف عمران خان صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے کبھی وارنٹ نکال دیے جاتے ہیں، کبھی ایگزیمپشن نہیں دی جاتی، کبھی روزانہ کیس کو فکس کر کے، اور اتوار والا دن بھی گنا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو ہفتہ اور اتوار کی ڈیٹ جو دی ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. جی آپ کو ہم نے دیکھیں جی اتنے دن کی ایگزیمپشن دی ہے. ہمیشہ جو ورکنگ ڈے ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن جج صاحب ہنگامی بنیادوں کے اوپر ہر روز کیس کو فکس کرتے ہیں، اور فکس کر کے ایک ہی دن میں ایویڈنس مکمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہی کراس بھی ہو جائے، آج ہی 342 کی سٹیٹمنٹ بھی ہو جائے، اور آج اس کا فیصلہ بھی ہو جائے. امجد پرویز جو پی ایم ایل این کے لائر ہیں وہ اس کیس کے اندر وکیل ہیں. آپ اس سے دیکھ لیں کہ ویسے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ آزاد ادارہ ہے، لیکن باقاعدہ طور پر حکومت کس طرح اس کیس کو
بس میں 2-3 منٹ میں ختم کر دوں. اس کیس کے اندر امجد پرویز جو کہ پی ایم ایل این کے لائر ہیں اور ان کے تمام کیسز میں پیش ہوتے ہیں، ان کو اسپیشلی ٹاسک دیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر حکومت کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا کر اور پھر جج ہمایوں دلاور صاحب کو جس طرح ہنگامی بنیادوں کے اوپر ڈیپیوٹ کیا گیا اور وہ ہر روز جس طرح کیس کی سماعت کر رہے ہیں، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ خان صاحب کو سزا دینے کے لیے بالکل پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جج صاحب کیسے باعث ہیں، 4 سے 5 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 2 درخواستیں جج صاحب کے پاس مینٹینیبلٹی کے حوالے سے آتی ہیں، وہ دونوں کی دونوں وہ خارج کر دیتے ہیں۔ پہلی جب خارج ہوتی ہے، ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر جج صاحب پہلے کورٹ کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کی پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہے، بعد میں فیصلہ جب آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ریمانڈ ہو گیا کیس، اور نیچے اسی جج صاحب کو دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے۔ تو جب نیچے آتا ہے تو دوبارہ 7 دنوں کی جگہ کے اوپر وہ 3 دن کے اندر اندر ہی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ کیس مینٹینیبل ہے۔ پھر ان سے یہ استدعا کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے کیس کی سماعت نہ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ کیس کی سماعت کرتے ہیں اور درخواست ہماری خارج کر دیتے ہیں۔ ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں ٹرانسفر اپلیکیشن کے حوالے سے، اور ہائی کورٹ میں درخواست ہماری فکس ہی نہیں ہوتی، اور ابھی تک ٹرانسفر کے اوپر ہمارا ایشو پینڈنگ ہے۔ اس کے باوجود جج صاحب کیس سن رہے ہیں، اخلاقی طور پر انہیں چاہیے کہ اس کیس سے خود کو وہ خود ہی علیحدہ کر لے، جیسا کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر ججز جب ان کے اوپر اعتراض آ جاتا ہے تو وہ کیسز
جو ہیں جو بھی ان کے پاس لگے ہوتے ہیں وہ اس کیس سے علیحدہ خود کو کر لیتے ہیں، لیکن نہیں، پوسٹوں کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر عدالت میں کہا کہ فیس بک آئی ڈی میری ہے لیکن پوسٹیں میری نہیں ہیں، نہ آج تک ڈیلیٹ کی گئیں وہ پوسٹیں 2014 سے لے کے اب تک۔ جب میڈیا کے اوپر یہ بات چلتی ہے آئی ڈی کے حوالے سے تو فوراً ہی اس اکاؤنٹ کو بلاک کر دیا جاتا ہے، یہ بات بھی ان کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اور آج جو ایک اہم درخواست دی گئی 342 کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ اس کو آج سے ایڈجرن کر دیا جائے، اس میں سارے پہلو رکھے گئے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے، ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے، آپ کے خلاف درخواستیں ہم نے دی ہوئی ہیں، ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف درخواست پینڈنگ ہے، اس کے باوجود آپ سن رہے ہیں، مہربانی کریں۔ لیکن اس درخواست کے اوپر انہوں نے آج کی حد تک تو ایکسیپٹنس کر لی، لیکن کل 9 بجے کے لیے پھر کہا کہ 342 کی سٹیٹمنٹ آ کے آپ ریکارڈ کروائیں۔ عطا تارڑ وہاں پر جتھے کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور جس طرح سے انہوں نے کارروائی وہاں پر روکی، جج صاحب نے ڈیورنگ پروسیڈنگز یہ ہمارے کولیگ انتظار حسین پنجوتھا ان کو کہا کہ شٹ اپ۔ کیا یہ عدالتوں کا رویہ ہوتا ہے؟ کیا یہ عدالتوں کا کنڈکٹ ہے کہ کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے آفیسر آف دی کورٹ کو آپ کہیں کہ شٹ اپ؟ کبھی شیر افضل مروت صاحب کو اور کبھی گور صاحب کو یہ دھمکی دیں کہ آپ بھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ ساتھ کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ تو جج صاحب بالکل باعث ہیں، چھٹیوں کے اندر صرف اور صرف ارجنٹ نوعیت کے معاملات چلتے ہیں، بیلز ہوں گی، سٹے ہو گیا، اس طرح اس نوعیت کے معاملات چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹرائل چلائی جا رہے ہیں اور اچانک سے نافذ ہوتے ہیں۔ جو پہلے لسٹ ایک آتی ہے جس کے مطابق اگست کے مہینے میں ہمایوں دلاور صاحب موجود ہی نہیں ہیں، لیکن 26 تاریخ کا نوٹیفیکیشن آج آفیشلی ہمیں ملا ہے کہ جج ہمایوں دلاور صاحب 5 دن کے لیے سماعت کریں گے، کورٹ لگائیں گے۔ تو لہٰذا اس کیس کے اندر لگ یوں رہا ہے کہ وہ اس 5 دن کے اندر اندر خان صاحب کو سزا دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیس کو اس طرح سے پروسیڈ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو جلدی سے جلدی سزا دی جائے اور نائل کیا جائے۔ یہ سارا پروگرام کبھی ایف آئی اے کو یوز کرنا، کبھی الیکشن کمیشن کو یوز کرنا، کبھی کوئٹہ کے اندر ایف آئی آر درج ہونا، کبھی میاں والی، کبھی نیب کے اندر القادر ٹرسٹ کیس، کبھی توشہ خانہ نیب کے اندر کیس، کبھی توشہ خانہ کی ایف آئی آر تھانہ کوسار کے اندر۔ تو یہ ساری ٹیکٹس صرف اور صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ الیکشن کے اندر جو ہے اپنی مرضی سے حکومت بنوائی جائے اور خان صاحب کو اس سے بالکل آؤٹ کیا جائے، سزا دے کر کسی نہ کسی طریقے سے انہیں جیل کے اندر ڈالا جائے۔ تو ہماری عدلیہ سے یہ گزارش ہے، سپریم کورٹ سے استدعا ہے، ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ جو ہماری درخواستیں وہاں پر ہیں ٹرانسفر کے حوالے سے یا مینٹینیبلٹی کے حوالے سے یا ریویژنز ہماری پینڈنگ ہیں، ان کے اوپر فوراً سماعت فکس کی جائے اور جج ہمایوں دلاور صاحب سے ہمارا کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے۔ اور ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس پہ نوٹس لیں۔ اس وقت ملک بے آئین ہو چکا ہے، قانون اور آئین معطل ہو چکا ہے، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں۔ اس وقت پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر تمام اداروں کو عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے اور صرف اس لیے تاکہ خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے اور کسی طریقے سے، جبکہ عوام آج بھی مور دین 90% پبلک آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ انصاف کے ترازو میں بجائے اس بات کے کہ انصاف کا ترازو سیدھا ہو، انصاف کے ترازو کو ٹیڑھا کر کے عمران خان کو آؤٹ کیا جائے اور ایک لحاظ سے انصاف کو مارشل لائی طاقتوں کے ذریعے سے ان کو سزا دی جا سکے عمران خان کو، تاکہ سیاست سے وہ آؤٹ ہو جائیں۔ اور اس وقت عوام کے خلاف یہ ایک سازش ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ بدقسمتی ہوگی، کیونکہ سیاسی بے یقینی جب تک ختم نہیں ہوگی، معاشی بے یقینی یا معاشی بدحالی کو آپ نہیں امپروو کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور یہ جبر اور خوف کا ماحول ختم ہو، اور وہ تبھی ممکن ہے جب انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ تھینک یو۔ ملک صاحب آپ کوئی سوال کر رہے تھے؟ ہو گیا؟ تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ۔